बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आज का हमारा बहुत ही ज़रूरी एंड वेरी इम्पोर्टेंट एपिसोड है जो आप दुआएं पढ़ते हैं हम सब के लिए जी। वो इतनी पावरफुल दुआएं हैं और वो हमें एक डिफरेंट समा में ले जाती है जी, डिफरेंट एक कैफियत में ले जाती है। सो आज वो सारी दुआएं आप हमारे लिए प्लीज़ हमें एक्सप्लेन करके, ताकि जब आप पढ़ रहे हो तो हम हमारे जहन में उसका तर्जुमा चल रहा हो साइमल्टेनियसली जी। तो बिल्कुल आप जी बिस्मिल्लाह करें। इंशाअल्लाह अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जी पहली बात तो दुआ के बारे में ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन होनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ मुख्ल इबादा। दुआ जो है ये इबादत का मगज़ है, यानी जिसको हम कहते हैं ना इंग्लिश में क्रीम है जी ये किसी चीज़ की। तो दुआ का मतलब है कि बंदे का अल्लाह से कम्युनिकेट करके तो अल्लाह से कुछ मांगना, अल्लाह से अपनी गुजारिशात करना, अल्लाह से अपनी हाजात का तलब करना। तो इसके लिए सबसे पहली जो शर्त है दुआ की कबूलियत की, ये याद रखें उस बंदे की दुआएं कबूल होती हैं, अक्सर कबूल होती हैं जो बंदा अक्ल हलाल का पाबंद हो। ये रिज़्क़ हलाल दुआ की कबूलियत के लिए बहुत बड़ी शर्त है। और भी शराइत हैं लेकिन ये बड़ी अहम तरीन शर्त। फिर दुआ का वक्त, बाज़ औकात ऐसे हैं कि उनमें दुआ दर्जा कबूलियत में ज़्यादा जाती है। अब जैसे नॉर्मल अय्याम में ये जो रात का उठकर तहज्जुद में उठकर तहज्जुद के बाद दुआ करना अल्लाह से, ये वो वक्त है जो हदीस मुबारक में अल्लाह पाक हदीस कुदसी अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि मैं पहले आसमान पर जब सारी मखलूक सो रही होती है और उस वक़्त में जब कोई बंदा, अल्लाह फरमाता है मैं फिर उस वक़्त में निदा करता हूँ कि है कोई बंदा जो मुझसे मांगे तो मैं उसे अता करूँ, है कोई बंदा जो मुझसे मग़फ़िरत चाहे मैं उसकी मग़फ़िरत करूँ। तो ये वक्त है, ख़ास वक्त है दर्जा कबूलियत का कि अल्लाह को ये वक्त बहुत पसंद है। बाकी सारे लोग ख्वाब खरगोश में हों और कोई बंदा रात को अपनी नींद छोड़कर अल्लाह के सामने। फिर बदन की पोजीशन, बदन की पोजीशन सजदे में सबसे ज़्यादा बंदा अल्लाह के करीब होता है। ये भी हदीस शरीफ में अल्लाह पाक ने खुद ये बात बताई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं अल्लाह बंदे के नज़दीक सबसे ज़्यादा सजदे की हालत में होता है। तो ये फिज़िकल पोजीशन में अगर देखें तो सजदे में दुआ मांगना ये सबसे बेहतर वक्त है, बेहतर पोजीशन है। वक्त के एतबार से देखें तो सबसे बेहतरीन वक्त हुआ है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ मखसूस अय्याम हैं अल्लाह की रहमत के, वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो अपनी जगह उनके फ़ज़ाइल मौजूद हैं। जैसे 27वीं रात है, जैसे 15 शाबान की रात है। ये वो रातें हैं जिन रातों में अल्लाह तबारक व तआला बेथा मग़फ़िरत फरमाने के लिए तैयार हाज़िर होते हैं। कोई बंदा आए हम तो माइल बेकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। ये वो सूरत हाल होती है इसमें। इसी तरह बाकी जैसे हज के अयाम में हज के मौके हैं, जैसे पहली नज़र जब किबला पर पड़े तो उस वक्त दुआ मांगे, वो दुआ कबूलियत का वक्त है। इसी तरह और जो हल है, पहली नज़र रोज़ा अतर पे पड़े, हुजूर के वसीले से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होती है। जब आप जाते हैं मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो
شکر آج کے لیے۔ اسی طرح بے شمار مواقع ہیں جس پر اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر اپنی رحمت اور مغفرت کو لٹانے کے لیے اللہ نے طرح طرح کے بہانے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہم ہی کمزور ہیں کہ ہم ان بہانوں ان مواقع کو ہم حاصل نہیں کر پاتے، یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت۔ اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ کوئی جگہ، کسی جگہ آپ عبادت کرتے ہیں، وہاں کوئی جگہ خالی نہ رہے، جہاں آپ عبادت کریں وہاں دعا نہ مانگیں، آپ ضرور مانگ کر اٹھیں، اس لیے کہ یہ دعا جو ہے نا، یہ اصل میں عبادت کا مغز ہی ہے۔ لیکن نا میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ سارا قرآن جو ہے اس کا مغز سورہ فاتحہ ہے، اور سارے سورہ فاتحہ کی مغز وہ دعا ہے جو ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہدایت دے ہم کو صراط مستقیم۔ یہ جو ہم اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، یہ اس ساری سورہ فاتحہ کا مغز ہے۔ پھر آگے وہ راستے کی باقاعدہ جو ڈیفائنڈ وے بتایا جائے، وہ اس کا راستے کا تعین وہ ہے، اس کے لیے ہم اللہ سے بات کرتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہدایت دے ہم کو، ہمیں گائیڈ کر، کس کی؟ الصراط المستقیم، راستے کی جو سیدھا راستہ جو تیرے تک پہنچتا ہو، تیری رضا کا راستہ ہو۔ تو پھر آگے اس کو صرف ڈیفائن کرنے کے لیے کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے، والضالین، جو جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، یہ ان کا نہیں۔ جن غیر المغضوب اور غیر ضال، گمراہی، نہ گمراہوں کا راستہ نہ ان کا راستہ جن پر اللہ کا غضب آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لحاظ سے یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ ویسے تو دعا دل کی ہوتی ہے، جب دل آپ کا اللہ کے حضور میں حاضر ہو اور اللہ کے سوا کسی کی طرف متوجہ نہ ہو، تو اس کیفیت میں دعا جو ہے وہ قبولیت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ کیفیت بھی آپ کو مل جائے اور ساتھ اگر اس دعا کے جملے کے کلمات قرآن کے الفاظ ہوں، تو یہ سب سے قوی دعا ہے۔ ایک جملہ یا ایک الفاظ وہ ہیں جو میں نارمل لینگویج سے میں خود بنا کے اللہ سے بات کرتا ہوں، اور ایک وہ الفاظ ہیں جو قرآن کے اندر آئے ہیں۔ تو یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں، ان میں وہ نور ہے، یہ اللہ کی کلام سے ہے، اور اللہ کی کلام کے اندر وہ قوی نور ہے جو کسی دوسرے کلام میں نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ اللہ سے متوجہ بھی ہوں اور وقت بھی اچھا سلیکٹ کریں، اور دعا مانگتے ہوئے قرآن کی اگر دعائیں پڑھیں گے، الفاظ لیں گے، تو ان کی طاقت ان سے زیادہ، کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ میں نے جو آج آپ کو دعائیں آپ کے لیے سجیسٹ کی ہیں، اس میں پہلی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اس کا ترجمہ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہم پہ اس چیز کی پکڑ نہ کر، ہماری ان غلطیوں کو تو اس غلطیوں پر ہمیں پکڑ نہ کر، ہمیں سزا نہ دینا جو ہم نے غلطی سے خطائیں کر دی ہیں، غلطی سے تیری نافرمانی ہم سے سرزد ہو گئی یا بھولے چکے ہو گئی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، البتہ اگر یہ تم نے ہمیں پکڑ لیا ان چیزوں پہ تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ وہ ایک
اولیاء اللہ کی دعا آپ کو بتائی تھی نا کہ بھائی ایک ولی اللہ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر تو مجھے میری غلطیوں پر پکڑ لے گا اور مجھے اگر عذاب دے گا اس کے بدلے میں تو قادر ہے اس چیز پہ، اور تو یہ تیرا اپنا یہ حکم درست ہے کہ میں غلط کار ہوں اور تو سزا کا مستحق ہوں، لیکن اے اللہ اگر تو مجھے اس پر سزا دے گا تو دو کام ہوں گے۔ ایک کام یہ ہوگا کہ تیرا بندہ جہنم میں چلا جائے گا، تیرا بندہ جہنم میں چلا جائے گا، اور یہ کوئی زیادہ اے اللہ تجھے بھی پسند نہیں یہ بات۔ دوسری بات کہ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں، جب میں جہنم میں چلا گیا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچے گی، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوگا۔ اور تیسری بات یہ کہ اے اللہ اگر میں جہنم میں چلا گیا میری سزا کی وجہ سے، میری غلطیوں پر پکڑ کی وجہ سے، تو جو تیرا دشمن ہے وہ بہت خوش ہوگا، ابلیس کو بڑی خوشی ہوگی۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو اے اللہ تیرا ایک بندہ جو ہے وہ نجات پا جائے گا۔ دوسری بات تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے حبیب کے دل خوش ہو جائے گا کہ اس کا ایک امتی نجات پا گیا۔ دو باتیں۔ تیسری تیرا دشمن جو ہے وہ اس کو تکلیف پہنچے گی، وہ جسے کہتے ہیں نا جلتا بجھتا رہے گا۔ اللہ تو بس میرے پر مہربانی فرما، میری پکڑ نہ کر اور مجھے معاف کر۔ تو یہ بات ہے، یہ بھی اور یا اللہ کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں دعائیں مانگنے کے، لیکن یہاں بھی یہ جو دعا یہ تو اللہ نے سکھائی ہے، جو میں آپ کو ابھی یہ بتائی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت کی یہ دعا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب تو نہ ہم پہ پکڑ کر، لا تؤاخذنا ہماری پکڑ نہ کر، ان نسینا ہم اگر بھول جائیں، او اخطانا یا اپنی خطا ہم سے سرزد ہو جائے، اپنی غلطی کی وجہ سے ہم سے خطائیں سرزد ہو جائیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے رب، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، ہم پہ وہ وزن نہ ڈال، کما حملته علی الذین من قبلنا وہ بوجھ جس طرح کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر وہ بوجھ ڈالا گیا، یعنی ایسا بوجھ جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا وہ ہمارے اوپر نہ بوجھ ڈال، کیونکہ ہم اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، ہم اتنے زیادہ ہمارے صالح ہم سے ہو نہیں پا رہے، تو اے اللہ تو ہمیں اتنا اس معاملے میں لائق نہ سمجھ، تو ہمارے ساتھ مطلب ہے کہ آسانی والا تاکہ سلوک ہو۔ تو ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اور اے اللہ ہم پہ وہ بھی نہ بوجھ ڈال دے، ما لا طاقة لنا جس کی ہمیں طاقت نہیں، یعنی وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بالغ کے لیے یا ایک کامل انسان کو جس طرح تیری اطاعت کرنی چاہیے، اگر اس طرح ہم اطاعت ہم سے ہو بھی نہیں رہی ہے، اور ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تو یا اللہ تو وہ ہم پر وہ ایسی مصیبت، ایسی مشکل، ایسی ہم پہ آزمائش ہمیں ڈال ہی نہ، واعف عنا ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا
اور ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم کیجیے، انت مولانا بے شک آپ ہی ہیں جو ہمارے مولانا، فن ہمارے مکار ساز ہیں، فن سرنا علی القوم الکافرین، اور کافرین کے مقابلے میں اللہ ہماری مدد فرما۔ تو یہ تو ہے قرآن کی دعا جی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اور دعا کہ اللہم لا تدع لنا فی مقامنا ھذا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا مریضا الا شفیته ولا ضالا الا ہدیته ولا فسادا الا اصلحته ولا عدوا الا کبدته ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة الا قضیتها ویسرتها برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اللہم لا تدع لنا فی مقامنا ھذا ذنبا، اے اللہ یہ جب آپ دعا مانگو، یہ میں ذکر کے اینڈ پہ اسی لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ہم یہ ذکر کر کے اس سے پیشتر کے ہم سے اٹھیں، اس محفل کو برخاست کریں اور اس محفل سے ہم فارغ ہوں۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرت، یہ ہماری محفل اس سے پیشتر کے اٹھے، اس سے پہلے اس کے اندر جتنے لوگ ہیں اے اللہ ان کے گناہ کو معاف، کوئی گناہ نہ چھوڑنا ان کا پیچھے، یعنی ان کے گناہ سارے کے سارے ان کی بیٹھک کے اٹھنے سے پہلے، اس محفل کو برخاست کرنے سے پہلے اے اللہ ان کے گناہ معاف کر دے سب کے، ہم سب۔ اللہم لا تدع لنا فی مقامنا ھذا، اس مقام ھذا سے، یہ جو مقام ہے، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، یہ جو ابھی ہم اس فٹنگ میں بیٹھے ہیں، اے اللہ اس سے پیشتر کے ہم اٹھیں۔ لا تدع لنا فی مقامنا ھذا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ۔ یہ ہم کہتے ہیں یہ جو آپ کو دکھ درد کوئی لگ جاتا ہے، اللہ کوئی دکھ درد ایسا نہ ہو اللہ ہم جو ہم سے تو دور نہ کر، اور ایسا کوئی قرضدار نہ ہو ایسا ہم میں سے کہ اللہ کے جس کا قرض نہ وہ ادا کر سکے، اس کا قرض کی ادائیگی کے کوئی اسباب پیدا۔ لا تدع لنا فی مقامنا ھذا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ، یعنی اس دکھ سے درد سے نکال لے ہمیں اللہ، اور ولا دین الا قضیتہ ولا مریضا الا شفیتہ، اور کوئی مریض نہ اللہ چھوڑنا ہم میں سے ایسا کہ جو جس کی شفا نہ تو کر دے، ولا ضالا الا ہدیتہ، اور کوئی ہماری گمراہی ایسی ہو اے اللہ جو ہم سے گمراہی کی ہماری روش ہے، اللہ کوئی گمراہی ایسی نہ ہو کہ ہمارے اٹھنے سے پہلے اس برخاست ہونے سے پہلے ہمیں اس کے بدائے ہمیں ہدایت دے دی۔ گمراہی اگر ہے تو اللہ اسے دور کر دے ہمارے دل و دماغ سے، اور اس سے پہلے ہمیں ہدایت دے دے۔ ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلاحتہ، اللہ اگر کوئی فساد ہے یا کوئی فسادی کسی عمل میں شریک ہوں یا ہم شریک ہیں، تو یا اللہ اس فسادی عمل کے بجائے مجھے وہ ہدایت والا عمل جو ہے وہ میرے سامنے کر دے، یا وہ میرے لیے آسان کر دے کہ میں یہ فساد اللہ اصلاحتہ ولا عدو الا کبدتہ، اور کوئی عدو کہتے ہیں دشمن، اللہ کوئی ایسا دشمن نہ ہو ولا عدو الا کبدتہ، یعنی جس کی جو کہ ہم سے ہمارے معاملے میں وہ ہم سے وہ دور نہ ہو جائے، ولا عدو الا کبدتہ، یا اس کو تو خود اس کے دشمنی کو تو ہم سے زائل کر دے، ولا عدو الا کبدتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرۃ الا قضیتها ویسرتها۔ تو اے اللہ کوئی ایسی حاجت اللہ نہ چھوڑنا
لا حاجت من حوائج الدنیا والآخرت، دنیا یا آخرت میں سے کسی چیز کی کوئی ایسی حاجت جس کی ہمیں ضرورت ہے تو اس کو لا حاجت من حوائج الدنیا والآخرت الا قضیتها ویسرتها، وہ ہماری حاجت کو پورا کر دے اور اس کے لیے پورا کرنے کے لیے آسانی پیدا فرما دے، وہ آسان کر دے تاکہ یا وہ پوری ہو جائے یا اس کے پورے ہونے میں آسانی پیدا ہو۔ یہ ضرور اللہ کا ہونے کی ہے، تو یہ مجھے میرے لیے یہ آسانی ہو جائے گی۔ ولا حاجت من حوائج الدنیا والآخرت الا قضیتها ویسرتها برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور یہ چونکہ حاجت یا ضرورتیں ہماری، یہ اس کی ہم نے تذکرہ کیا کہ اللہ ہماری حاجتیں یا ضرورتیں، اللہ فرماتا ہے فکر نہ کرو، میرے ہاں سے تمہیں یہ چیزیں بھی انشاءاللہ بھائی دور ہو جائیں گی۔ ولا حاجت من حوائج الدنیا والآخرت الا قضیتها یسرتها برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو یہ بھی دو دعائیں ہیں، میں نے شاید اکٹھی کی ہوئی ہیں، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں اس کا واٹس ایپ پہ بھی۔ لا تدع لنا الا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا فسادا الا اصلحته ولا عدوا الا قبضته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جی اب ایک اور دعا، اللہم انا نسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و رزقا واسعا و قلبا اللہ ایمان کاملا یقینا صادقا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا۔ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، لسان کہتے ہیں زبان کو، وَرِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا، ایک رزق بھی اس میں وسعت مانگی تھی پہلے، پھر اب مانگی کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، یہ بھی اللہ تمہیں اہتمام کر کہ مجھے ایسا رزق ملے جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ والمنخاشن واللسان ذاکر ذکر حلال طیب وتوبۃ نصوحا، توبہ بھی بڑی ضروری ہے نا جی، تو اس لیے یہ بھی اللہ سے مانگتے رہا کریں۔ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوح وہ کہتے ہیں توبہ جو واقعی دل کی گہرائیوں سے اللہ کے ہاں شرمساری سے اس طرح اپنے گناہوں سے مغفرت مانگی جائے، اس غلطیوں کی اصلاح کی پوری نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ اسے قبول کر لے۔ تو جو توبہ اللہ قبول کر لے، جو اللہ تعالیٰ پسند کر لے، وہ اس کو توبۃ نصوحا کہا جائے، توبۃ نصوحا، رزقا حلالا طیبا توبۃ نصوحا توبۃ قبل الموت، توبۃ نصوحا بھی چاہیے اور توبۃ قبل الموت بھی چاہیے، یہ نہ کہ موت پہلے آ جائے اور ابھی ہم سوچ ہی رہے ہوں کہ توبہ کرنی چاہیے ہمیں یا نہیں، وہ جو فرصت کا موقع ہے نا، جب اس فرصت کے موقع میں یہ اللہ مجھے ایسی توبہ، اللہ مجھے ایمان وہ عطا فرما جو کامل ہو، مکمل، کمپلیٹ، جیسے
کل بتایا تھا آپ کو کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ اب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہم انا نسألک ایمانا کاملا، اور یقیناً صادقا، یقین وہ جو صدق تک ہمیں لے جائے، صادق قسم کا یقین، ایسا یقین جو بالکل کھرا اور سچا ہو۔ ایمان کاملا و یقینا صادقا و رزقا واسعا، رزق چاہیے واسع، بہت سارا، واسع کہتے ہیں وسیع رزق، کہ اللہ کھلا رزق عطا فرمائے، رزقا واسعا و قلبا خاشعا، قلب وہ چاہیے جس میں خشوع ہو، کیونکہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ندخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ وہ تو قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف آیا اس طرح کہ اس کا دل کے اندر خشوع تھا، قلباً خاشعاً، اس کا دل کے اندر اللہ کی نافرمانی کا خوف دھڑکا، یہ ہے خشوع، تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو اس کا یہ تمہاری دعاؤں میں وہ قلب چاہیے ہے جس کے اندر خشوع ہو، تو اس لیے اللہ سے یہ قلب مانگو، اور زبان لسان ذاکرا، اللہ مجھے زبان وہ عطا فرما جو تیرا ذکر کرتی رہے، تیرے ذکر کو اختیار رکھے، توبۃ قبل الموت و راحۃ عند الموت، اب راحت چاہیے، راحت، سکون، آرام عند الموت۔ اب ظاہر ہے راحت عند الموت تو تبھی نصیب ہوگی نا جب بندہ اللہ کے ہاں بخشا بھی جائے اور نعمتیں بھی عطا ہو، تو ہی راحتیں ہوئیں گی نا جی وہاں پہ۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ہی دعا میں آپ اللہ سے خوب دل جمی سے مانگیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں۔ اللہ وہ مہربان ہے کہ وہ کہتا ہے مجھ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو اس میں اللہم لا تدع لنا فی مقامنا ھذا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا مریضا الا شفیتہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا عدوا الا کبتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة الا قضیتها ویسرتها برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو یہ ساری ایک لمبی دعا ہے جی، اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، یہ اس ترجمے کے ساتھ ہی آپ سنا کریں اور یاد بھی کر لیں، اور پھر جب اللہ سے اکیلے میں بھی مانگیں تو اسی جذبے کے ساتھ کہ دعا بھی ہو اور ساتھ جذبہ صادق بھی ہو، قرآن بھی ہو اور ساتھ قرآن کے مفاہیم یا قرآن کے جو دعائیں ہیں وہ بھی بندے کے ذہن سے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی دعا ہے جی ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا رافع الدرجات ارفع درجاتنا يا شافي الأمراض
जी अंकल, एक वो जो और दुआ है जो आप मुझे हमेशा बताते हैं जी, उसके 2 ही वर्ड्स याद हैं जी, मखनूम अज़ मज़नून, जो आपने सीखी थी। जी, वो दुआ भी आप ज़रूर से सबके लिए बता दें जी, आई एम श्योर। चलो मैं पढ़ देता हूँ, फिर तर्जुमा बाद में करें। जी, बिल्कुल। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिइस्मिकल बिइस्मिकल मकनून मैंने आपको बताया था ना, मुझे ऐसे आप मेरे से सुनेंगे तो मुझे कोई नहीं पता लेकिन मैं पढ़ूंगा तो सही हाँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिइस्मिकल मखज़ून अल मकनून या बदीअस समावाति वल अर्द या ज़ुल जलाल वल इकराम वल मिननिल इज़ाम वल इज़्ज़तिल्लती ला तुराम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिमवाइदिका स्वादिका व बिअयदीकल फाज़िला अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिइस्मिन सम्मैता बिही नफ्सक औ अनज़लता फी किताबिका औ अल्लमतहू मिन अहदम मिन खल्क़िका औ इस्तअसरता बिही फी इल्मिल गैब अन तजअलल कुरआनल अज़ीम रबीअ क़ल्बी व नूर बसरी व जला हम्मी व हुज़्नी व गम्मी या ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिइस्मिकल मखज़ून अल मकनून, ऐ अल्लाह मैं सवाल करता हूँ तुझसे तेरे नाम से, उस नाम से जो कहीं मखजून इस तेरे खजाने में पड़ा हुआ है, मकनून छुपा हुआ, तेरे कहीं छुपे हुए खजानों में वो नाम तेरा जो है वो मौजूद है। मैं उस नाम से अल्लाह तेरे यहाँ सवाल कर रहा हूँ, उस नाम के रेफरेंस से, उस नाम के हवाले से अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिइस्मिकल मखज़ून अल मकनून या बदीअस समावाति वल अर्द या ज़ुल जलाल वल इकराम, ऐ ज़मीनों आसमानों के पैदा करने वाले, ऐ ज़ुल जलाल और ऐ इकराम सबसे ज्यादा कर्म करने वाले, या ज़ुल जलाल वल इकराम वल मिननिल अज़ाम वल इज़्ज़तिल्लती ला तुराम। वल मिननिल अज़ाम, ये हमारी अज़म कहते हैं हड्डियों को, हमारी हड्डियों को हम जो है ना वो जोड़ के रखने वाले या उसको बनाने वाले। वल मिननिल अज़ाम वल इज़्ज़तिल्लती ला तुराम, और उस इज्जत के मालिक जिसकी इज्जत को कभी कोई उसमें कोई कमी कोई नहीं आ सकती, या उसकी इज्जत को कोई इधर उधर छेड़ नहीं सकता, जिसकी इज्जत हमेशा के लिए वो मुअज़्ज़ज़ है। अल्लाह तू जो तेरी इज्जत वो इज्जत है कि यानी मतलब जो वो हमेशा कायम और दायम है। वल इज़्ज़तिल्लती ला तुराम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिमवाइदिका स्वादिका, ऐ अल्लाह मैं तेरे जो सच्चे वादे हैं ना, मैं उनके हवाले से अल्लाह तुझसे मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा अस्अलुका बिमवाइदिस सादिका व अयदीकल फाज़िला, और तेरी कुदरतों को जो पूरी कम यानी पूरी तरह से मुकम्मल है, पूरी तरह से कादिर है, पूरी कुदरतों के साथ है जो तेरी मुआइदिका सादिका व अयदीकल फाज़िला, और तेरी पूरी कुदरतों के से की वजह से मैं तुझसे मांग रहा हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिइस्मिन सम्मैता बिमवाइदिका सादिका व बिअयदीकल फाज़िला अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिइस्मिन सम्मैता बिही नफ्सका, ऐ अल्लाह मैं तेरे उस नाम से तुझसे सवाल कर रहा हूँ जो नाम तूने खुद अपने लिए रखा है, यानी जो आपने अपना नाम खुद रखा है, अपना सम्मैता भी नफ्सा का, जिसके तू अपने नाम से खुद को खुद पुकारता है।
او انزلت فی کتابک، یا آپ نے وہ نام کسی کتاب میں نازل فرمایا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن تو نے تو کسی کتاب میں اگر وہ نام جو تیرے لیے بڑا ہی خاص ہے اور وہ خاص نام تو نے اپنے لیے رکھا ہے، یا اس کو اپنی کسی کتاب میں نازل کیا ہے، وانزلت فی کتاب او علمتہ احد من خلقک، یا تو نے یہ کسی کو سکھایا ہے، یہ اس کا علم کسی کو دیا ہے، کسی ایک کو اپنی تمام مخلوق میں سے، اگر تو نے اپنی تمام مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی دیا ہے تو میں اسی نام سے اللہ تجھ سے بات کر رہا ہوں، اسی نام کے ریفرنس سے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ وَأَنزَلْتَ فِي كِتَابِكَ وَعَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ، یا تو نے وہ نام جو ہے وہ خاص چھپا کر اپنے علم غیب کے اندر کہیں رکھا ہوا ہے۔ اب ظاہر علم غیب میں رکھا ہوا ہے تو وہ تو سوائے اللہ کے کوئی جانتا نہیں، تو اللہ سے بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ نام جو آپ نے چھپا کے رکھا ہے اپنے غیب میں، جس کا کوئی دوسرا بندہ جاننے والا ہے۔ ان تجعل القرآن العظیم، یہ کہ تم ایسا کر دے میرے لیے، یہ سارے ریفرنس سے کہ قرآن کو میرے لیے، القرآن العظیم ربیع قلبی، میری دل کی ربیع قلبی، ربیع کہتے ہیں میری دل کی فصل کو، یعنی دل کے اندر وہ بہار پیدا کر دے، ربیع قلبی و نور بصری، اور اے اللہ اس نام کے برکت سے میری آنکھوں میں نور پیدا فرما، میری آنکھوں کو روشن و منور کر دے، نور بصری و جلا ہمی و حزنی و غمی، اور میرا دکھ درد، حزنی میرا غم، اور حزنی و غمی، اور میرا غم، دکھ درد غم پریشانی، یا اللہ ان ساروں کو تو دور فرما۔ اللہم انی اسألک باسم سمیت بہ نفسک وانزلت فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک، اے اللہ تو نے کسی کتاب میں نازل کیا یا کسی بندے کو سکھایا یا کسی چھپے ہوئے خزانے میں تو نے رکھا، اے اللہ اس کے حوالے سے، اس کے واسطے سے میں تجھ سے یہ مانگ رہی ہوں۔ تو وہ ایک تو وہ جو دعا ہوگی وہ مخصوص ہو جائے گی، اس میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کا تذکرہ، اس نام کا تذکرہ جو اللہ نے کسی ایک کو خلقت میں سکھایا یا بالکل نہیں سکھایا اور کہیں آپ نے علم غیب میں رکھا ہوا ہے، تو اللہ سے بندہ درخواست کر رہا ہے کہ وہ بے شک تم اسے علم غیب میں ہی رکھ، لیکن اس کے حوالے سے، اب ظاہر ہے جو اتنا قیمتی ہوگا تو اس کے حوالے سے پھر دعا بھی تو قبول ہوگی۔ تو اللہم انی اسألک باسم سمیت بہ نفسک او انزلت فی کتابک او علمت احد من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور بصری و جلاء ہمی و غمی یا ذو الجلال والاکرام، اے ذو الجلال والاکرام۔ تو جی یہ بھی ایک دعا تھی، بڑی مخصوص دعا تھی۔ اچھا جی اور بھی دیکھتے ہیں۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین، واجعلنا من الراشدین، واجعلنا من الراشدین۔ اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب کر دے، یعنی ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے، ایمان کے لیے تڑپ اور محبت پیدا کر دے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اور ایمان کے روشنی سے، نور سے ہمارے دلوں کو
منور کر دے اور روشن کر دے. وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اور ہمارے دلوں میں جس طرح ایمان کے لیے محبت پیدا کر دے اور اس کو مزین کر دے، ڈیکوریٹ کر دے اس ایمان کے نور سے، تو وہاں ساتھ ساتھ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کراہت پیدا کر دے ہمارے دلوں میں کفر کے مقابل. کَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، فسق یعنی اللہ کے احکامات کو اس پر عمل نہ کرنا، فسوق والعصیان اور نافرمانی، گناہ. وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، فسق اور نافرمانی کو کیا ہمارے دلوں میں اس کے خلاف خود ایک کراہت پیدا کر دے. یعنی ہمارا دل ہی کے اندر ایسی کراہت پیدا ہو جائے، جس طرح ایمان کے لیے محبت پیدا ہو جائے، ایمان کی لذت قلب محسوس کرے، اور کفر، فسق اور نافرمانی کی کراہت یہ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اور ہم کو ان لوگوں کے ساتھ کر دے، راشدین، جو رشد و ہدایت جن لوگوں سے ملتی ہے، یا جو لوگ رشد و ہدایت پانے والے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ مجھے خود ایسا کر دے کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں، یا ان کے قریب چلا جاؤں، یا ان میں شامل ہو جاؤں. حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، ہمیں راشدین کی رشد و ہدایت جنہیں نصیب ہے ان میں ہمیں شامل کر، یا ان کے ساتھ مجھے جوڑ لے. یہ دونوں معنی اس میں کرتے ہیں. بات بھی ایک ہی ہے، یا ان میں شامل ہو جائیں یا ان کے ساتھ مل جائیں. تو یہ ایک دعا ہے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. اچھا جی، اور کون سے بیان؟ والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم اغفر لنا ولوالدینا. جی ایک اور دعا، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاخواننا ولمشائخنا ولاستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللہ اغفر لنا، اے اللہ وہ معاف کر، والدینا اور ہمارے والدین، والاخواننا اور ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، الاخوان، والمشائخنا اور ہمارے مشائخین کو، والاستاذنا اور ہمارے استاذ جو ہیں ان کو، ان کی بھی اللہ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاخواننا ولمشائخنا واستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا ولمشايخنا واستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، جميع مومن، تمام مومنین اور تمام مومنات ان کی بھی اللہ مغفر فرما. الاحیاء منهم والاموات، جو ان میں زندہ ہے وہ بھی اور جو فوت ہو چکے ان کو. تو اس میں کوئی بھی مسلمان باقی بچتا نہیں ہے جس کو یہ ثواب نہ پہنچے.
یہ تو ویسے ہی بہت ضروری ہے یہ کرنا، جس میں آپ پوری امت کو دعا وہ بھی ہیں ان کے لیے. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاخواننا ولمشائخنا ولاستاذنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انك سمیع قریب مجیب الدعوات یا رافع الدرجات ارفع الدرجات یا شافع الامراض الشفاء. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أنت ولينا في سفرنا وفي عمرنا وفي آلنا وفي مالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اقضي الحاجات. ہاں جی، اس میں یہ ساتھ ایکسٹینشن تھی، یا قاضی الحاجات اقضی حاجات، اے حاجات کی پورا کرنے والے، اے حاجتوں کو عطا فرمانے والے، اقضی حاجاتنا، ہم سب کی حاجتوں کو تو پورا. یہ اس میں پلورل کا میں نے سیگا رکھا ہوا، اقضی حاجات، یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا، یا رافع الدرجات، اے درجات کو بلند کرنے والے، ارفع درجاتنا، ہمارے درجات کو بلند کرنے، یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا، یا رافع الدرجات ارفع درجات، یا شافع الامراض، اے امراض امراض کے شفا دینے والے، اشف مرضانا. پھر یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا و بلیات المسلمین، ارفع درجاتنا، یا شافع الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا، اے دافع البلیات، بلاؤں کے دور کرنے والے، یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا و بلیات المسلمین، یعنی ان بلاؤں کو ہم سے دور کر دے. ادفع کا مطلب ہوتا ہے دور کر دینا، ان کو ہٹا دینا وہاں سے. یا رافع الدرجات ارفع درجاتنا، یا شافع الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا و بلیات المسلمین. اچھا جی، یہ بھی ہوں گے.
اچھا جی، ایک اور دعا، اللہم علیک توکلنا و الیک انابنا و اللہم علیک توکلنا، اے اللہ ہم نے تیرے اوپر ہی توکل کیا، تیرے اوپر ہی اعتبار اور اعتماد کیا، و الیک انابنا، انابنا اور تیری ہی طرف، یاد رکھیں یہ پہلا جو نا علیہ کا اس میں عین ہے، اللہم علیہ کا العین حلق سے نکلے، اللہم علیہ کا توکلنا و الیہ کا، یہ الف اور لام اور یہ ہے، الیہ کا طرف، اس کا مطلب طرف ہے، اور علیہ کا مطلب اوپر تیرے، یہاں اس کا الیہ کا طرف تیرے، یہ بنے گا معنی، اس لیے فرق اس کو سمجھ ہے، اللہم علیہ کا توکلنا و الیہ کا انابنا و الیہ کا المصیر، اللہم انت ولینا فی سفرنا فی حضرنا فی حالنا، اللہم انت ولینا دنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اللہم علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، اللہم انت ولینا فی سفرنا و فی حضرنا، اے اللہ تو ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا سنبھالنے والا یا ہمیں رہنمائی دینے والا یا ہماری خیر خواہی کرنے والا، یہ سارے معنی آ جائیں گے نا، اللہم انت ولینا فی سفرنا فی حضرنا، ہمارے سفر میں وہ کوئی مسئلہ بنے یا ہمیں حضر میں وہ مسئلہ بنے، اللہم علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، اللہم انت ولینا فی سفرنا فی حضرنا فی اللہم انت، اللہم علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، اور الیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہم نے ٹھکانہ بنانا ہے، تیری طرف ہمیں جانا ہے، تیری طرف ہم نے جا کر اپنے ٹھکانے میں جانا ہے، علیک توکلنا و الیک انبنا، اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اللہم علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہم جا کر اپنے ٹھکانہ بناتے ہیں، اللہم انت ولینا فی سفرنا فی حضرنا، اے اللہ تو ہی ولی ہے ہمارا سفر میں بھی اور حضر میں بھی، اللہم انت ولینا فی سفرنا فی حضرنا فی آلنا و فی مالنا، اللہ جو ہمارے اہل و عیال ہیں ان کے معاملے میں بھی، اور پھر اس میں بھی جو ہمارے مال ہیں، جو ہمارے یعنی جو جس کے ہم ملکیت ہے جو ہماری جن چیزوں کے پر، وہ بھی سارے تیرے ہی، اس کا بھی قبضہ کنٹرول سارا تیرے ہاتھ میں، جو ہماری ملکیت جس کو کہتے ہیں، اللہم انت ولینا فی سفرنا فی حضرنا فی آلنا فی مالنا، اللہم علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، اللہم انت ولینا فی سفرنا فی حضرنا فی آلنا فی مالنا، اللہم انت ولینا فی دنیا۔ میرا خیال ہے اب اسی پر آج کے محفل کو ختم کرتے ہیں، اور اگر ذکر کہیں تو تھوڑا سا ساتھ ذکر کر لیتے ہیں، جی بالکل، ذکر تو بہت ضروری اور ہے۔ ذکر کے بعد ویسے بھی یہ دعائیں ساری ریکارڈ ہو جائیں، جی بالکل، وہ صحیح ریکارڈ ہوں گے اپنے جی مفہوم اور اپنے معنوں کے ساتھ۔ جی، پر آج جی آپ تھوڑے سے دھیرے اگر دعا پڑھے تو ہم سب کے چلے لیے بہت اچھا ہوگا جی۔ میں دھیرے سے پڑھوں، جی اوریجنل، یہ جو ہے نا یہ بناوٹی تھی جو بھی پڑھی ہے، وہ جی اوریجنل بالکل وہ تو جی نظر آ رہا تھا آپ کیسے اسٹرگل کر رہے تھے جی ہے۔ میں تو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میری اوریجنل دعائیں ادھر نہیں ہوتی، میری اوریجنل دعائیں ادھر ہی ہوتی ہیں۔ جی ایک دم چلے، جی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 کا پہلا لطیفہ۔ دوسرا لطیفہ۔ پھر تیسرا لطیفہ۔
خفی چوتھا لطیفہ اللہ اخفا پانچواں لطیفہ سینے کے پانچوں لطائف پر اللہ نفس چھٹا لطیفہ
سلطان الاذکار، ساتواں لطیفہ۔ پہلا لطیفہ، دوسرا تیسرا چوتھا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں قلب۔ اللہ وحدہ لا شریک لک یا اللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ معیت، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی وہو معکم اینما کنتم۔ اقربیت وہو ونحن اقرب الیہ من حبل الورید وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ یحبهم ویحبونه وفضل محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دارا پر نفس میں یحبهم ویحبون پیشانے کے گرد پہلا نورانی دارا اللہ، دوسرا دائرہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دارا پر نفس میں یحبهم ویحبونه، تیسرا دائرہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت
أصل ضرب النصب يحبهم ويحبون هو الأول والآخر والظاهر وكل شيء عليم. سیر کعبہ لبیک اللہم لبیک سعدیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک اللہ سیر کعبہ لبیک اللہم لبیک سعدیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک اللہ طواف وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت. روضہ یتر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب لو انہم ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ مسجد نبوی سے یا ایہا النبی انا ارسلنا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بعزنہ و سراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. دعا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دهنا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا فسادا الا اصلحته ولا عدوا الا كبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وانصرنا واحفظنا واعف عنا وعافنا اللهم إنا نسألك من خير ما سلك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا رافع الدرجات ارفع درجاتنا يا شافي الأمراض اشف مرضانا یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا بلیات المسلم الہی بحرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہی بحرمت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ الہی بحرمت محمد بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ الہی بحرمت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ الہی بحرمت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ تعالیٰ الہی محمد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ الہی بحرمت ابو ایوب محمد صالح رحمۃ اللہ الہی بحرمت سلطان عارفین اللہ دین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ الہی بحرمت کل میں فیوزات اللہ یا ارحم اللہ خاتمہ من و خاتمہ جملہ جماعت بخیر کرد صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین جی ایک کویشچن تھا جی انکل جی جب ہم نمازوں کے بعد میں بھی جب دعا پڑھتے ہیں جی تو اس میں بھی جی آنکھ کھول کے دعا پڑھنا ضروری ہے کہ آنکھیں بند کر کے جی آنکھ بند کر کے جی کنیکشن تھوڑا زیادہ رہتا ہے دعا میں آنکھیں بند کی جا سکتی نماز میں آنکھیں بند نہیں کرنے کا جی ہاں جی دعا میں آپ آنکھیں بند اور دعا میں بتایا تھا نا سجدے میں اگر پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے تو اور زیادہ بہترین وقت ہے جی اگر ہم اشاروں میں بھی سجدہ کر رہے ہوں جی ہاں بیٹھ تو کے کر وہ بھی سجدہ ہی ہے نا تو سجدہ کیا ہے کیفیت ہے جب آپ اپنے انتہائی عجز و انکساری کا اظہار کر رہے ہیں آپ اپنی پیشانی کسی کے آگے ٹیک دیتے ہیں جی تو جی سجدوں میں دعا کرنا جب ہم سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں تو ہم 2 بار پڑھتے ہیں جی تو دونوں بار ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ایک ہی بار کرنی چاہیے جی یہ اصل میں سجدے میں دعا نہیں ہے سجدے کی تو تسبیح وہ ہے نا سبحان ربی الاعلیٰ جی جب ایک سجدہ کر کے اٹھ کے آپ قاعدہ جس کو کہتے ہیں بیٹھتے ہیں جی اس بیٹھتے میں دعا حضور نے اس کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جی تو یہ جب ایک سجدہ کر کے جب بیٹھتے ہیں جی ہاں جب بیٹھتے ہیں پھر جب جو ان بیٹوین ہے دونوں کے اچھا وہاں پہ دعا کرنی چاہیے جی کیا وہاں پہ دعا جب ہم تکبیر پڑھتے ہیں سجدہ کر کے جب ہم اٹھتے ہیں جی سجدہ اللہ اکبر جب اللہ ہم اکبر کر کے بیٹھے نا جی ایک تو فاصلہ بن جائے گا 2 سجدوں کے درمیان اور 2 سجدوں کے درمیان فاصلہ ہونا یہ اچھی بات ہے
اسی جی طرح یہ جب ہم رکوع کر کے تو کھڑے ہوتے ہیں تو وہ دعا جو پڑھتے ہیں اس کا فائدہ یہ کہ آپ کو کھڑا ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر، کھڑا ہونا اچھی بات ہے. جی وہ جو کنٹینیوسلی چلتے چلتے لوگ کرتے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہوتی. یعنی ساری موومنٹس جو ہیں وہ سیپریٹ نظر آئیں، کوئی دیکھنے والا دیکھے تو. جی جی وہ ورنہ رکوع کا اٹھا سیدھے نیچے چلا گیا نہیں. اسی طرح یہ ایک سجدہ کیا آپ تھوڑا یہ بیٹھتے، وہ دعا کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آپ تھوڑا سا وہ سجدوں کے درمیان فاصلہ بھی بن جائے گا اور وہ بھی ضروری ہے. جی تو اس میں یہاں پہ جی ضروری ہے کہ ہم یہ عربی کی دعائیں ہی پڑھیں کہ ہم کسی بھی لینگویج نہیں، میں جو بھی دعا آئے. نماز چونکہ جو ہے نا نماز ایک اسپیسیفائڈ جی عبادت ہے نا، اس میں جی وہ خاص وہی ہے نا ساری، اس لیے وہ اس کے علاوہ لینگویج میں نہیں الاؤ کی ہے. جی ورنہ تو تو صحیح نماز. اگر ہم نماز کے بیچ میں سجدوں میں پڑھ رہے ہیں جی، 2 سجدوں کے بیچ میں، تو عربی کی ہی دعائیں جو ہیں وہی پڑھنی چاہیے جی. ہاں وہ 2 سجدوں کے درمیان ہے، وہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی، یہ 2-3 لفظ آپ پڑھ سکتے ہیں بڑے آسانی سے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وانصرنی، اس طرح 2-3-4 لفظ جتنے پڑھ سکتے ہیں تو ایک تو سجدہ بھی ہو جائے گا. اور یہ کامل دعا، بڑی جامع دعا ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی وانصرنی، اس طرح یہ پڑھ سے اللہم اغفر لی، مجھے معاف فرما، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، واہدنی، مجھے ہدایت فرما، ہدایت دے، وانصرنی، میری مدد فرما. اس طرح جی جی ہاں ہاں. لیکن بہت مطلب لمبی دعا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حضور نے لمبی دعا نہیں اس میں کبھی پڑھی. آپ یہ جی چونکہ ان دونوں کو صرف سیپریٹ کرتا ہے سجدوں کو درمیانی قاعدہ، تو اس جی لیے اس کی سیپریشن کی حد تک ہی گا. ٹھیک ہو گیا. جی جی ایک دم. جی اچھا جو یہاں ہے، اگر کسی کو کوئی کوشچن ہے ہاں اس سے ریلیٹڈ، دعاؤں سے ریلیٹڈ، تو پلیز آپ انمیوٹ کر کے پوچھ لیں انکل سے. ہاں. السلام علیکم انکل. جی وعلیکم السلام. انکل میرے ساتھ دعا کے سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے چلتے پھرتے تو آدمی اللہ سے جیسے باتیں کرتا ہے نا کہ اللہ میرا یہ کام آسان کر دے، وہ کر دے. لیکن جب جیسے مخصوص ایک مقام آتا ہے دعا کرنے کا جیسے نماز کے بعد، تو آئی گیٹ اوور ویلمڈ. اکثر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پھر یعنی الفاظ نہیں ملتے مانگنے کے. تو اس صورت میں یعنی کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو ذکر کے بعد کی دعا ہے نا، یہ ساری جی یہ بڑا نشہ. یاد رکھے دعا مخل عبادہ ہے. یہ حضور کی فرمان ہے کہ جی الدعاء مخل عبادہ، یعنی جو آپ عبادت کرتے ہیں نا اس کا مغز یہ دعا. اور ایک حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کر کے بغیر دعا مانگے نہ اٹھے وہاں سے، جی ضرور کچھ نہ کچھ دعا مانگ کے اٹھے. کیونکہ دعا مانگ کے اٹھنا بندے کا حاجت مند ہونا، ضرورت مند ہونا اللہ کے سامنے، یہ اور اللہ تعالیٰ کا وہ قاضی الحاجات ہونا، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی جی ایک اللہ کی عظمتوں کا نشانہ بنتا ہے، اللہ کی عظمتوں کا اظہار اس سے پتہ چلتا ہے بندے کے نزدیک کہ بندہ مانگ کے اٹھے، ضرور مانگ کے اٹھے. اب یہ ہے کہ وہ مانگنے کے لیے بہت آسان دعائیں بھی ہیں. مثلا جیسے ابھی جو میں نے ابھی بتا رہا تھا، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی وانصرنی واحفظنی واعف عنی. اتنی پڑھ چھوڑیں، 6 چیزیں آپ نے مانگ لی اللہ سے. اللہم اغفر لی، مجھے معاف فرما، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، واہدنی، مجھے ہدایت فرما، وانصرنی، میری مدد فرما، واعف عنی، اور مجھے عافیت دا، واعف عنی، مجھے معاف فرما،
یعنی میرے لیے معافیاں فرما، اور وعافنی، اور مجھے عافیت عطا فرما. عافیت ہوتی ہے صحت سے، عافیت، عافنی. اب ایک لمحے کے لیے اتنی دعا مانگ چھوڑیں گے تو ساری دعائیں اس میں آ جاتی ہیں. لیکن جی خاص طور پر نا جی ذکر کے بعد، خاص طور پر ذکر، کیونکہ ذکر میں آپ خاص اللہ کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا دل اللہ کی ساتھ انرجی اس کے ٹچ کر رہی ہوتی ہے. اس جی میں دعائیں مانگنا جو ہے نا، یہ ضرور عادت ڈالیں، یہ اس کے لیے ٹائم دیں، اس کو دعاؤں کا ٹائم. میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں دعاؤں کو بہت ٹائم دیتا ہوں باقاعدہ ذکر کے ساتھ، کیونکہ یہ سمجھیں کہ یہ ذکر ہی ہے، یہ دعا کا ٹائم جو ہے یہ ذکر بھی ہے، اور اللہ کی جود و عطا کا سوال بھی ہے، اور رسیو بھی ہوتا ہے اس سے. ادعونی استجب لکم، دعوت بھی ہے اللہ کی طرف سے کہ جی ادعونی سے مانگو استجب لکم. اب جب اللہ کی طرف سے دعوت آئے تو پھر بندہ کیوں نہ دعوت کو وصول کرے. جی بالکل، شالنی جی بھی مجھ سے اکثر یہی کہتی ہیں کہ آپ ذکر کے ٹائم پہ جن کے لیے بھی ہے نام لے کے بھی دعا کریں، بالکل تو وہ میں کوشش کرتی ہوں. آپ انکل بس کریں گے انشاءاللہ آپ کو یہ اس کی لذت چسکا پڑ جائے گا. آپ پھر دیکھنا کیسے آپ سے رہا ہی نہیں جائے گا اس سے. جی وہ تو اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ، یعنی اور باقی وہ آہستہ چلتے آہستہ. پھرتے بھی ٹھیک ہے، وہ جو آپ جی کہہ رہی ہیں وہ بالکل اس میں بھی بڑا مزہ ہے، اس میں بھی جی بہت مزہ ہے جی. جی وہ جی. وہ بھی تو بہت ہی مزیدار چیز ہے. اور ایک چیز یہ انکل کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اور سجدے میں دعا کرنا، یعنی نماز کے بعد جیسے ہم اذکار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو دعا کریں وہ پھر سجدے میں جا کے کریں یا ہاتھ اٹھا کے کریں، کون سا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سجدوں میں ساری دعائیں سجدوں میں کریں. نہیں، یہ سجدہ خود جو نماز کے اندر ہے نا، جی یہ بھی تو اللہ کی عظمت کا اظہار ہے نا. ان بٹوین سجدے کے درمیان میں نے جیسے یہ دعا بتائی ہے چھوٹی سی، یہ پڑھ چھڑا کریں. اور سجدے میں آپ اللہ کی جو اعلیٰ کہنا ہے نا، وہ اس میں پوری توجہ سے، وہ آپ کی انرجی ایسی ہو کہ آپ کو اللہ کا قرب محسوس ہو کہ آپ کس کے سامنے ماتھا ٹیک کر بیٹھے، آپ نے کس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا. آپ نے یہ بڑی عظمت کی سب سے فزیکلی، یعنی فزیکل شیپ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا سب سے بڑا اظہار سجدہ ہے. ہاتھ جی باندھ کے بھی آپ دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں تو یہ بھی آپ کی بزرگی کا اظہار ہے، یعنی میں آپ کی عزت احترام کر رہا ہوں. اچھا جی، یہ دیکھیں نا، ہم ایسے کر دیتے ہیں، سلام کسی کرنا کو ایسے اشارہ کر دیتے ہیں تو جی اسے تو کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن اگلا بندہ تو سمجھ جاتا ہے نا کہ یہ میری عزت کر رہا ہے، مجھے سلام کر رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تو اس کے ساتھ بھی تو یہی ہے. یہ فزیکل جو ہے نا موومنٹس ہماری، یہ ساری اللہ کی عبادت کے. اسی لیے وہ فرمایا التحیات للہ والصلوات بدنی والطیبات، مالی بھی لسانی زبانی بھی، ساری باتیں اللہ تیرے لیے. التحیات تمام جو قولی فعلی، یہ فعلی ہے نا، یہ فزیکل فعلی ہے جی. اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، قیام، اللہ کے آگے جھک جانا، رکوع، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جانا، یہ اللہ کی انتہائی عظمت، اپنا ماتھا ٹیک دینا اللہ کے عظمت کے سامنے. یہ سارے فزیکل جو ہے نا جی، وہ علامتی وہ اللہ کی عظمت اور اپنی کمائیگی کا اظہار ہے نا اس میں. جی. تو پھر سجدے میں یعنی جا کے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے اور پھر اللہ اکبر 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ 7. جی 11 دفعہ، یہ یعنی سنت یہاں تک ہے. 3 5 7 اور 11، کیا یہ آپ کی ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنی دیر کرنا ہے یا کتنے آپ کو بس ٹائم ہے. یہ اس لیے ٹھیک. اور میری پھر آپ اللہ اکبر کر کے اٹھ کے بیٹھیں تو پھر آپ بولیں اللہم اغفر لی، اللہم اللہ آپ نے اللہم اغفر لی وارحمنی برحمنی واہدنی وانصرنی واہدنی، ہدایت مانگیں اللہ سے. یہ سارے جی لفظ آپ کے اردو میں بھی یہی ہیں. اللہم جی اغفر لی، مغفرت فرما، وارحمنی، رحم فرما، واہدنی، ہدایت سے ہدایت میری فرما، وانصرنی، میری مدد فرما.
2 3 4 लफ्ज आप जो पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लिया करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। और अगर ख्याल कार के साथ जज्बे के साथ पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। आप एक तो फायदा ये हो जाएगा कि वो आपको उसका भी सवाब और अजर मिलेगा, क्योंकि जो नमाज में मूवमेंट्स के दरमियान है ना जी फासला देना, ये नमाज की खूबसूरती में आता है जी। जैसे क्याम में आप बड़े आराम से क्याम खड़ा करें, अलहदा क्याम अलहदा नजर आए, रुकू के बाद जो क्याम खड़े होते हैं तो वो रुकू के बाद जो वो खड़ा हो पूरा सही खड़ा हो, फिर खड़ा होकर थोड़ा रुक के फिर जाए सजदा करे, फिर इस तरह एक सजदा करे, फिर रुक कर ठहरे, फिर दूसरा सजदा करे। वो एक सहाबी आया ना तो उसने वो तेज तेज पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु इधर आ, ये तुमने क्या किया? उन्होंने कहा नहीं दोबारा पढ़, उससे दोबारा पढ़वाई आप सल्लल्लाहु। जी, जज़ाकल्लाह अंकल, थैंक यू। Anybody else has any questions? मेरा छुट्टी करते हैं जी, नमाज का टाइम हो रहा है। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। जी, आमिर साहब का एक क्वेश्चन था, उनका जी। हाथ उठा हुआ है जी। चलें बता दें, पूछ लें थोड़ा सा 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अंकल, आपकी दुआ चाहिए। अंकल एक थोड़ी सी एम्बिग्यूटी मुझे नजर आ रही, क्योंकि हमने काफी रवायत में ये भी पढ़ा है कि सजदे अपने सजदे लंबे करो, उससे क्या मुराद है? क्या सजदे क्या, क्योंकि आपने बोला कि कदा में दुआ करनी चाहिए, नॉट ये इन जो सजदा। फर्ज नमाजें हैं ना जो, जी। इनमें तो जो है ना यही जो आपको बताया, बाकी ठीक है। जो नफल नमाजें हैं ना उसमें वो आपको दुआएं शुआएं जो मिलती है ना मसनून, ओके, वो कर सकते चलें ठीक है। बस यही मुझे थोड़ी सी वो हो रही थी, क्योंकि अक्सर हैं। सजदे थोड़े नफल नमाजों में वो कर सकते हैं, और नफल नमाजों में आप लंबे सजदे करने से मुराद ये भी है कि आप उसमें वो दुआएं पढ़ सकते हैं, कोई शक नहीं। ओके। अब मतलब खास तौर पे तहज्जुद के वक्त। हाँ जी बिल्कुल, तहज्जुद है या और चल, जो और भी नवाफिल नमाज लोग पढ़ते ही हैं ना जी, जितनी ठीक। मर्जी जी कोई बिल्कुल। बाद औलिया अल्लाह तो 100 नमाज रोज 100 एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ने के कायल थे जी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, वो अल्लाह डिपेंड ताला हमें भी तौफीक दे। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह जज़ा दे आपको। अल्लाह।